बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन रात हमने दहशतगर्दी के 10 बरसों में 70,000 लाशें उठाई और 110 अरब डॉलर का नुकसान बर्दाश्त किया। ये इंतहाई अफसोसनाक है, लेकिन जिस तरह अजल से हर खराबी से खैर के कई चश्मे फूटते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारे मुल्क में भी कुछ मस्बत और अच्छी रवायात सामने आ रही हैं। हमारे मुल्क में एक वक्त था जब पुलिस के शोहदा को शोहदा नहीं कहा जाता था। खबर आती थी फला जगह बम फटने से 14 लोग शहीद और 3 पुलिस एहलकार हलाक हो गए। इसी तरह मीडिया में भी एक अखबार दूसरे अखबार और एक चैनल दूसरे चैनल का नाम नहीं देता था। दहशतगर्दी की जंग ने इन दोनों गलत रवायात की दीवारें गिरा दी। पूरा मुल्क अब शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों के साथ खड़ा हो जाता है। आप आज की मिसाल ले लीजिए। आज वजीर आज़म भी ताजियत के लिए शहीद DIG के घर गए, इमरान खान भी गए और आर्मी चीफ भी वहां पर तशरीफ ले गए। मीडिया भी कल से शहीद पुलिस एहलकारों को पूरा प्रोटोकॉल दे रहा है। इसी तरह एतवार की शब कराची में समा टेलीविजन की DSNG पर हमला हुआ। इंजीनियर तैमूर इस हमले में शहीद हो गया। कल के खुदकुश हमले में आज टीवी की DSNG तबाह हो गई। ये दोनों खबरें भी पूरे मीडिया ने नाम लेकर नशर की। ये दोनों बहुत अच्छी तब्दीलियां हैं और ये तब्दीलियां आने वाले दिनों में बेशुमार नई तब्दीलियों का पेश खैमा साबित होंगी। लेकिन इन तब्दीलियों से पहले मेरी तमाम लीडर्स से दरख्वास्त है कि आप अगर जनाजे के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, आप अगर बारी बारी ताजियत के लिए किसी के घर जा सकते हैं, तो आप नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल के लिए इकट्ठे क्यों नहीं होते? आप इस नेशनल प्लान को सूबों से बालातर नेशनल प्लान क्यों नहीं बनाते? दहशतगर्द अगर पूरे मुल्क को पूरा मुल्क समझते हैं, तो हम मुल्क को सूबों में क्यों तकसीम कर देते हैं? दहशतगर्द कराची हो, लाहौर हो, कोयटा हो या पेशावर हो, हम इसे दहशतगर्द समझकर एक ही स्पिरिट के साथ उससे क्यों नहीं निपटते? हमारे लीडर्स नेशनल काज के लिए इकट्ठे क्यों नहीं होते? शायद ये लोग ये नहीं जानते कि कौमें जब तबाह होती हैं तो सिर्फ हिज़्ब इक़्तिदार तबाह नहीं होती, हिज़्ब इख्तलाफ भी साथ ही फारग हो जाती है। सिविलियन और मिलिट्री और हुकूमत और अपोजिशन सबकी कब्र बनती है, सब दफन होते हैं। ये वक्त है आप अपने इख्तलाफात भुलाकर कौम के लिए इकट्ठे बैठ जाएं। ख़वातीन रात आज इमरान खान ने मुतालबा किया नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अगर अमल होता तो मुल्क में ये जो थोड़ी बहुत भी दहशतगर्दी हुई है और लग रहा है ऐसे कि बढ़ती जा रही है, ये ना होती। ऑपरेशन रेंजर्स का हो सकता है कराची में, तो पंजाब में क्यों नहीं हो सकता? क्या पंजाब में मिलिट्री ऑपरेशन का वक्त आ गया है? यह हमारा आज का इशू होगा, जबकि हम मेडिकल स्टोर्स की शटर डाउन हड़ताल पर भी बात करेंगे। कल सिर्फ पंजाब में हड़ताल थी, आज पूरे मुल्क में हड़ताल हुई। ये जंग कहां तक चलेगी, हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं ख्वाजा मोहम्मद असद साहब, PPMA के साबिक चेयरमैन है, मेडिसिन के साथ इनका ताल्लुक है। ये बताएंगे हड़ताल क्यों हो रही है और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कहां तक हो सकते हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पंजाब के सूबाई वज़ीर सेहत हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। लाहौर में इस वक्त वो हमारे साथ हैं। चौधरी मोहम्मद सरवर साहब ने हमें ज्वाइन किया, लाहौरी में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। ख्वाजा ये फरमाइएगा कि शटर डाउन चल रहा है पूरे पाकिस्तान में और पंजाब में, आम आदमी का क्या कसूर है इसमें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो कल सानिया हुआ है और 13 कीमती जाने हलाकत हुई है, पूरी फार्मा इंडस्ट्री इसे कंडेम करती है, इस दहशतगर्दी को, और जो शहीद हुए हैं उनके दर्जात अल्लाह ताला बुलंद फरमाए। फार्मा इंडस्ट्री देखें, आपकी पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री 400 अरब रुपए की इंडस्ट्री है और ये आपके मुल्क का 90% से ज़्यादा पूरा करती है। लाखों मरीज रोज़ाना अस्पतालों में आते हैं और अल्लाह ताला की मेहरबानी से सारे सेहतयाब होकर जाते हैं मैक्सिमम। बदकिस्मती से मैं इसका आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि नहीं, आपकी बात दुरुस्त होगी, लेकिन मेरा जो एक सवाल बड़ा सिंपल सा है कि आपका कन्फ्लिक्ट है हुकूमत के साथ। आज गवर्नर साहब ने उस बिल पे दस्तखत भी कर दे, बिल अब तस्दीक शुदा हो चुका है, लेकिन
سفر عام آدمی کر رہا ہے، انا آپ کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے کل 14 لوگ شہید بھی ہو گئے، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. میرا خیال یہ تھا کہ آج شاید شٹر اپ ہو جائے گا، آج ڈاؤن نہیں ہوگا، لیکن وہ ہڑتال جو آپ نے کل ایک صوبے تک کی تھی وہ پورے ملک میں پھیل گئی. عام آدمی کو کیوں نقصان ہم پہنچ تو رہا ہے؟ کوئی 1.5-2 ماہ سے پہلے اخباروں میں اشتہارات بھی دیتے رہے اور پہلے بتاتے رہے. ہم نے ایک ٹوکن اسٹرائک بھی کی اور بتایا کہ منڈے سے یعنی کہ کل سے یہ اس وقت تک اسٹرائک رہے گی جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے. اور جہاں تک عام آدمی کی بات ہے، دیکھیں ہاسپٹل میں ایمرجنسی میڈیسنز ہوتی ہیں اور ہاسپٹل کے اندر کی فارمیسی کو ہم نے نہیں چھیڑا. وہاں دوا مل رہی ہے اور ایمرجنسی میڈیسن وہاں پہ مل رہی ہے ساری وہاں پہ. لیکن اگر دیکھیے سر پیچھے سے سٹاک بند ہو جائے گا تو وہ کہاں تک چلے گا؟ دوسرا ہسپتال کتنا بوجھ برداشت کر لیں گے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا. اور میڈیسن ایک ایسی چیز ہے جس میں رسک نہیں لیا جا سکتا. اگر خدا نخواستہ آج آپ بھی بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ کو بھی دوا کی ضرورت ہوگی، اور اگر شٹر ڈاؤن ہوگا اور میڈیکل سٹورز بند ہوں گے تو آپ کو بھی دوا نہیں ملے گی. تو کیا کریں گے آپ؟ جیسا صاحب ایسا ہے نا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، فارما انڈسٹری یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو بل پاس ہوا ہے، اس بل کے پاس ہونے کے بعد کوئی شریف انسان کاروبار جاری نہیں رکھ سکتا اس طرح. تو بہتر ہے اس سے دکانیں ویسے ہی بند کر دیں. کیا کریں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے انڈسٹری. اب دیکھیے سر، پنجاب جو ہے وہ سب سے بڑا بائر ہے. پنجاب گورنمنٹ میڈیسن کی 30 ارب روپے کی میڈیسن خریدتے ہیں. اگر آپ نے بند کرنا ہے تو آپ پنجاب کو میڈیسن دینا بند کر دیں. آپ 30 ارب روپیہ بھی آپ پنجاب سے لے رہے ہیں آپ، لیکن ساتھ جو ہے عام آدمی کی زندگی بھی عذاب میں. دیکھیں اس پہ ایسوسیشن کا اجلاس ہو رہا ہے، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ابھی 2 روز کے بعد اجلاس ہوگا اور اس پہ بھی ڈیسیژن ہوگا. اگر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا تو اس اقدام پہ بھی جائیں گے. اوکے، ایک سوال آپ سے کر کے میں لاہور جاؤں گا. یہ فرمائیے گا کہ آپ کی ہڑتال کب تک جاری رہے گی؟ یہ ہڑتال انشاءاللہ اس وقت تک جاری رہے گی. آج آپ نے دیکھا کہ پورا پنجاب بند تھا، کل بھی بند تھا، بلکہ آج تو کراچی اور پشاور بھی بند تھا. یہ انشاءاللہ اس وقت تک اسٹرائک رہے گی جب تک شہباز شریف صاحب خود اعلان نہیں کرتے اور ہم سے مذاکرات نہیں کرتے. اور اس بل میں امینڈمنٹ جس کی وجہ سے ہم کاروبار کرنے سے قاصر ہیں نہیں ہوتی، یہ اسٹرائک اسی طرح رہے گی انشاءاللہ. ٹھیک، جب تک میاں شواشی صاحب نہیں ملیں گے آپ سے انشاءاللہ، اور وہ آپ سے کمٹمنٹ نہیں کریں گے کہ اس کے بل کے اندر جو گریونسز ہیں آپ کی وہ ایڈریس ہو جائیں گے اور اس بل کو دوبارہ اس کی اسمبلی میں کروائی جائے امینڈمنٹ ہو اسمبلی سے. اور اگر میاں صاحب نہیں ملتے تو یہ ہڑتال اسی طرح جاری رہے گی. اسی طرح جاری. اوکے، خواجہ عمران نذیر صاحب، دیکھیے سر آج گورنر صاحب نے بل پہ سائن کر دیا تو اس کا مطلب یہ مذاکرات کے دروازے تو بند ہو گئے نا. آپ کی طرف سے ان کی طرف سے سفر مریض کر رہا ہے، وہ مریض کہاں جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چور صاحب دیکھیں، میں سب سے پہلے تو یہ کلیئر کر دوں کہ کل بھی آپ نے بڑی ڈیٹیل سے اس پہ ڈسکشن کی تھی. خواجہ سلمان رفیق صاحب موجود تھے، میرے بھائی بھی ساتھ بیٹھے ہیں. بالکل انا والی کوئی بات نہیں ہے. 2 چیزیں میں کلیئر کر دوں کہ جو یہ کہنا کہ ہم سے مشاورت نہیں ہوئی، 17 میٹنگز ہوئیں جس میں تمام پی پی ایم اے کے سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ موجود تھے. ان تمام 17 میٹنگز کی ڈیٹ وائز ڈیٹیل بھی موجود ہے. اس کے بعد ماضی کو تو چھوڑ دیں، میں بالکل چند دن پہلے کی بات کرتا ہوں کہ 4 روز قبل تمام ان کے سٹیک ہولڈرز موجود تھے. رانا ثناء اللہ صاحب موجود تھے. وہاں بیٹھ کر یہ طے ہوا کہ حکومت پنجاب کا، شہباز شریف صاحب کا، ہماری حکومت کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ جو جعلی ادویات ہیں، جو یقیناً یہ نہیں بناتے، جو جعلی ادویات ہیں جو یہ نہیں بناتے، ان کے بنانے والوں کو جو سزا ہوتی تھی پہلے نومینل ہوتی تھی، ہم نے اس کو بڑھا دیا ہے اور عمر قید تک تبدیل کر دیا ہے. جو غیر معیاری ادویات ہے، وہ غیر معیاری ادویات آپ بھی سمجھتے ہیں، یہ بھی سمجھتے ہیں. میں عام آدمی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ ایسی دوا کہ جس پر ڈبے پر لکھا ہو کہ 500 ملی گرام انگریڈینٹ ہوگا اور اس میں 500 کی بجائے 100 ملی ہو اور 400 ملی موجود نہ ہو، اور وہ دوا کھانے سے اگر پیشنٹ کو افاقہ نہ ہو یا اگر وہ 2 دن وہ استعمال کرے اور ڈاکٹر کو کہے کہ جناب مجھے تو یہ افاقہ نہیں ہوا، میں نے یہ 500 ملی کھائی تھی، اب وہ ڈاکٹر اس کو 1000 ملی جو ہے وہ پرسکرائب کر دیتا ہے، تو اگر اس سے اس کو کوئی نقصان ہو جائے تو ایسی دوا جو ہے اس کے بنانے والے کو ہمارے قانون میں کوئی سزا نہیں تھی، ہم نے اس کے لیے ایک سزا تجویز کی ہے. تو ان 2 چیزوں کے علاوہ تو تیسری کوئی بات نہیں ہے. اور دوسری بات مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے جو بھائی ہیں ان کے ساتھ اس دن بیٹھ کر یہ بات ہوئی تھی، 3-4 دن پہلے کی یہ بات ہے. رانا ثناء اللہ صاحب موجود تھے، میں موجود تھا، میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان موجود تھے، سلمان رفیق موجود تھے اور ان کے تمام سٹیک ہولڈرز موجود تھے. ہم نے منڈے کا دن طے کر لیا تھا کہ پیر والے دن 2 بجے آپ کے ساتھ اس پہ بیٹھ کے ہم اس کو مزید جو ہے ریکٹیفائی کریں گے اور آپ کو اس چیز سے بچانے کے لیے کہ یہ قانون مس یوز نہ ہو آپ کے خلاف، اور اس کے لیے آپ کو سیفٹی وال دیں گے. اگر کوئی ایسی نہیں، مجھے صرف 1 سیکنڈ چاہیے.
मुझे सिर्फ एक सर, सेकंड आपने चाहिए। फरमाया कि 17 मीटिंग्स हो चुकी हैं जी। जब 17 मीटिंग्स हुई तो उनमें क्या डिसाइड हुआ, और अगर वो डिसीजन नहीं हुए उस 17 मीटिंग्स पे तो 117 मीटिंग्स पे हो जाए तो फायदा तो कोई देखिए जो साहब, मैं सिर्फ वही तो बताना चाह रहा हूं कि ये दो मुतालबे जो हैं, इनके अलावा हम पहले भी ओपन थे, आज भी ओपन है, कल भी ओपन होंगे। और अगर मेरे भाई ये कहते हैं कि हम अगर फर्ज करें कि जो ये तो है, ये नहीं कहते कि जाली दवाई बनाने वाले को सजा ना दें, अगर ये कहते हैं कि जी अगर दवा गैर मयारी बने जो कि पेशेंट के साथ ज्यादती है तो उसके ऊपर किसी को पूछे ना जाए, तो आप बता दें फिर ये, अगर ये आप कहते हैं तो हम ये बात मान लेते हैं जी। और ये कहां का तरीकाकार है कि आप हमसे तय करें, देखिए हमसे आप तय करें, पीर वाले दिन आप मुज़ाकरा नहीं, मुझे रखिएगा, मुझे सिर्फ पोजीशन क्लियर करने देना। बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं और बड़ी इंडस्ट्री है, अगर आप इनको कन्विंस नहीं कर पा रहे तो आप ये दहशतगर्दी की जंग कैसे लड़ेंगे सर? वो तो बड़े क्रूर किस्म के लोग हैं जो दहशतगर्द हैं, जो आप उनका मुकाबला कैसे करेंगे? आप इनका मुकाबला नहीं कर पा रहे। देखिए उस दिन की मीटिंग में जो तय हुआ था, मैं सिर्फ बता दूं ना, आपको क्लियर हो जाएगी पिक्चर, और आपके तवज्जुह से पूरे मुल्क को क्लियर हो जाएगी। हमने इनसे ये कहा कि अगर आपको ये एतराज है कि ये जो सब स्टैंडर्ड की क्लॉज है इसमें सजा गलत हो गई है, तो हम ये करते हैं कि हम फॉरेन एक्सपर्ट्स बुला लेते हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स बुला लेते हैं, उनको बिठा के उनके मशवरे और मशावरत से इसमें हम चेंज कर देते हैं, जो सेफ्टी वॉल रिक्वायर्ड है वो कर देते हैं। अब इसके बाद कोई बताएं कि कोई गुंजाइश रह जाती है? उसके बाद जब मुझे अगले दिन ये एक टीवी चैनल में मिले तो मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग न्यूज थी कि ये कल फिर हड़ताल कर रहे हैं। हमें तो ये पता था कि अब ये हड़ताल नहीं करेंगे, और जब मैंने इनसे ये कहा कि आप तो दोबारा हड़ताल कर रहे हैं, आपके साथ तो चीजें तय हो गई हैं, तो इन्होंने मुझे कहा जी आप हमें आज 10 मिनट और दे दें। मैं 3 घंटे परवेज मलिक साहब के घर पे इनका इंतजार करता रहा। मैंने इनको फोन भी किए, हामिद रजा साहब को फोन किए, असद शुजा साहब को फोन किए कि मुझे जहां कहते हैं मैं चल के खुद आ जाता हूं। इस इशू को अना का मसला मत बनाएं, इसको रिजॉल्व करते हैं। आज भी हम उसी इमरान साहब, आप मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ इनकी मुलाकात क्यों नहीं करवा देते? सर एक छोटा सा मसला है, कोई मसला नहीं है के पास इतना वक्त तो होगा कि वो इनसे मिलकर बैठ के फैसला कर लें। बिल्कुल, ये कोई मसला नहीं है। ये एक मुतालबा है कि मियां शहबाज शरीफ साहब खुद हमारे साथ मीटिंग करें और जो हमारी ग्रीवेंसेस है उनको एड्रेस कर लें, तो ये तो सर बड़ा मामूली सा मुतालबा है। साहब आप इन्हें कहें कि ये मसला हल हो सकता है। मरीज जो है, लाखों की तादाद में मरीज है, इन्हें कहें ये स्ट्राइक जो है कॉल ऑफ करें। बिल्कुल, मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब से रिक्वेस्ट करता हूं कि हम बैठते हैं, चीफ मिनिस्टर इनके साथ बैठ जाते हैं। हमारे अपने लोग हैं, ये कोई बाहर से तो नहीं आए, ये हमारे अपने बहन भाई दोस्त साथी हैं ना। आप ये स्ट्राइक कॉल ऑफ करें, हम इनसे चीफ मिनिस्टर साहब से इनकी मुलाकात करा देते हैं। ठीक, चौधरी सरवर साहब की तरफ जाना है। चौधरी साहब ये फरमाइएगा, आप तो क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा भी रहे, गवर्नर भी रहे पंजाब में, ये गवर्नमेंट पंजाब की मुज़ाकरात में क्यों नाकाम हो जाती है? किसी के साथ भी जब भी मुज़ाकरात होते, पैट के साथ हो, आपके साथ हो, नर्सिस के साथ हो, डॉक्टर्स के साथ हो, पुलिस के साथ हो, और अब फार्मा इंडस्ट्री उसके साथ हो, मजदूरों के साथ हो, हर जगह पे मुज़ाकरा नाकाम हो जाते हैं, इसकी वजह क्या है? जवेद चौधरी साहब, सबसे पहले तो मैं जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं जिनमें बहुत सी जानें जो हैं वो गई हैं, उनकी मज़म्मत करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनके लवाहकीन को सब्र जमील अता फरमाए, और इन तमाम लोगों ने जिन्होंने कुर्बानी दी है हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क की नई नेक्स्ट जनरेशन के लिए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और हम सब को इस मुल्क में ये हदायत दे कि हम मुल्क के जो मफादात हैं या मुल्क के जो इंटरेस्ट हैं उनको अपने ज़ाती मफादात और अपनी पार्टियों के मफादात पर तरजीह दें। अब आपने मुज़ाकरात की बात की है, सबसे पहले तो मैं ये जो स्ट्राइक हो रही है ये वाकई एक परेशान कुन बात है कि जब भी पंजाब गवर्नमेंट के मुज़ाकरात होते हैं, चाहे वो यंग डॉक्टर्स के साथ हों या वो किसानों के साथ हों, चाहे वो किसी और इंडस्ट्री के लोगों के साथ हों, वहाँ पर कोई गैप है, लैक ऑफ ट्रस्ट है, मिसट्रस्ट है कि हुकूमत उनसे वादे कर लेती है, कमिटमेंट कर लेती है, लेकिन उन वादों को ऑनर नहीं किया जाता। ये तकरीबन तमाम जिन भी अदारों से इनके मुज़ाकरात हुए हैं वहाँ पर ये शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। अब मैं फार्मा इंडस्ट्री की तरफ आता हूं। ऐसा तो नहीं कि जो गुजरा है पंजाब के उनके पास इख्तियारात ही ना हो, वो मुज़ाकरात अगर करे, फर्ज कर ले वो कर भी ले तो वो इंप्लीमेंट ना करवा सकते हैं, और इसीलिए हर पार्टी हर ग्रुप ये चाहता है कि मेरे ख्याल में और मियां शहबाज शरीफ ही कमिटमेंट करे। तो इसका मतलब ये शायद वज़रा के पास इख्तियारात नहीं है वहां पे। जी जवेद चौधरी साहब, ये एक इशू है डेवोल्यूशन ऑफ पावर का वहां पर,
چونکہ جو بھی لوگ مذاکرات کرتے ہیں ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری جو کمٹمنٹ ہے وہ شہباز شریف صاحب جو ہیں خود کمٹ کریں اور وہ خود ہم سے میٹنگ جو ہے کریں. لیکن اب میں اصل ایشو کی طرف آتا ہوں. ایشو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ملک میں جعلی دوائیاں بنتی ہیں. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سٹینڈرڈ دوائیاں بنتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں مرض جو ہے بڑھ رہے ہیں, غریب لوگوں پہ اس کا اثر پڑ رہا ہے. اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا ہے تو ہم اس پر مقدمہ قتل کی FIR درج کرتے ہیں اور اس کی سزا موت ہوتی ہے. اور جو لوگ جعلی دوائیاں بنا کے مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں وہ ہزاروں لوگوں نہیں لاکھوں لوگوں کے قتل کے مرتکب ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں وہ کسی صورت میں بھی کسی قسم کی نرمی کے مستحق نہیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو لوگ لیجٹیمیٹ کاروبار اپنا کرنا چاہتے ہیں یا جن کی دوائیاں جو ہیں اصلی ہوتی ہیں, سٹینڈرڈ کی ہوتی ہیں, وہ یقیناً چاہیں گے کہ کریک ڈاؤن جو ہے جن لوگوں نے جعلی دوائیاں دی ہیں, جو سب سٹینڈرڈ دوائیاں بناتے ہیں, ان کا کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ادارے ہیں ان پہ اعتماد نہیں ہے. اور میں خود آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میرا ایکسپیرینس ہے پاکستان کی پولیٹکس سے کہ کوئی برائی ممکن نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی فارمیسی یا کوئی دواخانہ جعلی دوائیاں بیچے جب تک وہ ڈرگ انسپیکٹر کے ساتھ اس کی میل ملاپ یا کسی قسم کی ڈیل نہ ہوئی ہو. میرے خیال میں جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے ان کے تحفظات یہ ہیں کہ یہ اس قسم کی جب سخت سزائیں آئیں گی تو رشوت کا ریٹ جو ہے بڑھ جائے گا اور انڈسٹری جو ہے دباؤ میں آئے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ کو کھلے دل کے ساتھ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے اور ان کے جو تحفظات ہیں وہ دور کرنے چاہیے. سوال کرنے دیں, خواجہ حسن صاحب سے سوال کریں, چوسے میں واپس آؤں گا آپ کی طرف. خواجہ صاحب یہ فرمائیے کہ جب وہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کال آف کریں اس شٹر ڈاؤن کو اور ہم میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور وہ آپ کی گریوینسز ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہے. جی خواجہ صاحب نے ابھی بڑی اچھی بات کی کہ باہر سے فورن سے لوگ منگواتے ہیں اور اس سزاؤں پہ یا اس پہ بات ہو جائے گی. ہمارا تو اپنا مطالبہ ہے کہ ہم یہ جتنی دوائیں بناتے ہیں یہ USP یونائٹڈ اسٹیٹ فارماکوپیا یا BP کی سپیکس کے مطابق بناتے ہیں. ہم تو خود یہ کہتے ہیں جناب جو FDA ان کے امریکہ سے سخت قوانین کسی شاید ملک کے نہیں ہیں. ہم تو آپ سے خود کہہ رہے ہیں کہ وہ قانون یہاں پہ نافذ کر دیں, اس سے آگے تو نہ جائیں خدا کے لیے. یہاں پہ لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں شٹر ڈاؤن, دیکھیں ہڑتال واپس لینا, وہ کہتے ہیں ہڑتال واپس لیں, ہم مذاکرات کے لیے تیار. فارما انڈسٹری یا پورا سیکٹر جو ہمارا ٹریڈ ہے وہ سپوریس دوا بنانا اور جعلی دوا بنانا اور بیچنے کے خلاف ہے. ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی قسم کا. لیکن جب آپ یہ دونوں کو ملا دیتے ہیں, میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جب آسمان سے کوئی چیز آتی ہے وہ تو پرفیکٹ ہوگی, وہ پرفیکٹ ہوگی, اس کی شاید اندر کوئی چینج نہ آ سکے. لیکن آپ نے تو دونوں کو ملا دی. ایک لیجیٹیمیٹ کاروبار کرنے والا, ایک لائسنس ہولڈر, اس کو آپ نے ایک سپوریس یا جعلی دوا بنانے والے کے ساتھ ملا دیا اور 14 سال کی قید اور 10 سال کی قید اور 10 کروڑ جرمانہ. تو یہ اس بات میں انڈسٹری, بلکہ میں اس میں ایک چیز اور کہوں گا, دیکھیں اس میں ایک شک اور تھی کہ کوالیفائڈ پرسن ہونا چاہیے دکان پہ یا اس جگہ پہ. تو میری عرض یہ ہے کہ آپ کی یہاں 40,000 سے زیادہ تو فارمیسیز ہیں, ہم تیار ہیں کوالیفائڈ پرسن رکھنے کے لیے, لیکن آپ کے پاس ٹوٹل یہاں 9,000 سے زیادہ کوالیفائڈ لوگ نہیں ہیں. یہ گیپ کیسے فل کریں گے؟ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ بل اجلت میں منظور ہوا ہے, اسمبلی سے دنوں میں ہوا ہے, اور اس کے بعد اگر رانا نہیں, وہ سارے بلز اسی طرح ہوتے ہیں سر. 18ویں ترمیم جو ہے وہ پیش ہوئی اور ساتھ ہی ہوگی. یہ پاکستان کے اندر بل خواجہ صاحب اسی طرح ہی ہوتے ہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 2 مہینے لمبا طویل بل ہونا چاہیے تو اس کے بعد ہی فیصلہ ہو سکے گا. اس میں تو بڑی ڈیلیبریشن ہی اس طرح نہیں ہوئی. یہ سٹیک ہولڈر سے جتنی بھی مشاورت ہوئی ہے ان کی, یہ تو 2015 میں ہوئی ہے. ٹھیک, لیکن مجھے بریک لینے دیں. سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں اور وقفے کے بعد آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا کہ کیا آپ کے موقف میں نرمی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, یا اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا اور مریض جو ہیں وہ اپنی دوائیاں سٹور کر لیں اپنے گھروں میں, یا پھر وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے دوا کے بغیر ہی زندگی گزارنی. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کے موقف میں کوئی نرمی کی گنجائش ہے یا آپ ہڑتال پہ ہی رہیں گے مسلسل باقی زندگی؟ سر آج ہماری مرکزی قیادت جو کہ لاہور میں ہے اس کی آج صبح ایک میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہی فیصلہ کیا گیا ہے جب تک ہمیں میاں شہباز شریف صاحب خود وقت نہیں دیتے یہ ہڑتال اسی طرح جاری رہے گی. میاں صاحب سے ہماری صرف ایک درخواست ہے کہ خدا کے لیے ایک سائنس ہے اور ایک کرائم ہے, خدا کے لیے ان میں فرق ان دونوں میں فرق ہے, اس کو مد نظر رکھا جائے. جب آپ کوئی دوا بناتے ہیں کہ جعلی دوائیاں بکتی رہیں, سب سٹینڈرڈ دوائیاں بکتی رہیں, لوگ مرتے رہیں, اللہ نہ کرے. میں نے اب سے پہلے عرض کیا کہ جعلی دوا بنانے والوں کے خلاف ہم تو 2 قدم بڑھ کے پنجاب گورنمنٹ کا آپ کو کیا خطرہ ہے؟ دیکھیں نا اگر فرض کریے غیر معیاری دوا کوئی بناتا ہے کوئی ادارہ تو اس کو پکڑا جائے گا نا. آپ تو لیجٹمیٹ انڈسٹری, آپ کو کیا خطرہ ہے؟ جی غیر معیاری دوا صرف یہ نہیں ہے جیسا خواجہ صاحب نے فرمایا کہ 500 ملی گرام کا 100 ملی گرام ہوا اور اس کی سزا نہیں تھی. جناب آپ بالکل اس کو صرف سب اسٹینڈرڈ یا ڈرگ نہیں کہتے. اس میں دیکھیں نا اگر کوئی سپیلنگ مسٹیک اس میں اگر کسی وجہ سے ہو جاتی ہے, کوئی سائنس ریئیکشن کی وجہ سے کسی ٹیبلٹ کا ڈسکلر ہو جاتا ہے یا بلسٹر میں سے وہ گولی کو چپک جاتی ہے تو یہ ساری ایک آدھ گولی سے تو نہیں سزا ہو سکے گی نا اس پہ بھی نان ویلیبل وارنٹ بھی ہے. گولی پہ تو سزا نہیں ہوگی نا, ایک ڈبی خراب ہوگی ہے, گولی خراب ہوگی ہے, کیپسول خراب ہوگی, اس سے تو نہیں پرابلم ہوگا نا سر. یہ جو 20 لاکھ آدمی یہ روڈ کے اوپر آیا ہوا ہے پورا پاکستان, یہ اسی وجہ سے تو آیا ہوا ہے کہ اس قسم کے نکات اس بل میں شامل کیے گئے. اور یہ جو لیجٹمیٹ انڈسٹری ہے, لائسنس یافتہ انڈسٹری ہے, اس کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں ان سے الگ کریں خدا کے لیے. دیکھیں جب کوئی جعلی دوا بنتی ہے, سپوریس دوا بنتی ہے, تو اس مریض کے بعد سب سے بڑے سٹیک ہولڈر تو ہم ہیں. بھائی میری جعلی دوا بن رہی ہوتی ہے, میں اس کا سٹیک ہولڈر ہوں. ہم تو خود پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ شامل. عمران عزیز سے یہ فرمائیے کہ ان کا موقف جو ہے غلط ہے, آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کر دے چیزوں کو, آپ ذرا تشریح کر دے چیزوں کی, آپ اس طرح نہ ہو کہ غلط لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیں, ان کی انڈسٹریز بند ہونا شروع ہو جائے. چور صاحب مجھے صرف 1 منٹ چاہیے ہوگا, میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا. آپ انصاف کر دیجئے گا, چوری سرور صاحب سن رہے ہیں وہ بھی انصاف کر دیں اور میرے بھائی بھی انصاف کر دیں. یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ جعلی ادویات والوں کو سزا ہو, ان کو کوئی اعتراض نہیں, ویری گڈ, بڑی اچھی بات ہے. یہ دوسری دفعہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر معیاری ادویات والے جو ہیں ان میں سائنس اور کرائم میں فرق ہو. آپ کو PIC اسکینڈل یاد ہے, 250 لوگ مر گئے, جو پہلے قانون میں سزا تھی وہ 3 سے 10 سال قید یا 1 لاکھ جرمانہ. 250 لوگوں کی زندگیوں کی قیمت 1 لاکھ جرمانہ. اب اگلی بات یہ سن لیں کہ ان کی بات ہی کہ تو میں بات رو رہا ہوں کہ یہ جو ہڑتال ہوئی ہے, یہ کبھی کسی کو کہتے ہیں جی فلانے کی وجہ سے یہ ہڑتال ہو گئی, فلانے کی وجہ سے ہڑتال ہو گئی, جب 3 دن پہلے یہ طے ہو گیا تھا رانا ثناء اللہ کی موجودگی میں کہ سائنس اور کرائم میں فرق کرنے کے لیے انٹرنیشنل ایکسپرٹس بلائیں گے. ہم اس وقت تک اس شک کو جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے اور آئیں بیٹھ کے ہمیں ثابت کریں کہ ہم آپ کا سائنس اور کرائم میں فرق کرتے ہیں. اب اگر یہ کہا جائے کہ ایک بندہ غیر معیاری دوا بنائے اور اس کو پوچھا ہی نہ جائے اور اس کو کوئی سزا ہی نہ دی جائے, کیوں کہ انٹرنیشنل لاز یہ کہتے ہیں. میری مجھے بات پوری کرنے دیں نا. میں آپ کی بات میں نہیں بولا نا, پلیز مجھے بات پوری کرنے دیں. ایک انسیڈنٹس کو, کسی ایک واقعے کو بنیاد بنا کر خواجہ صاحب آپ کی یہ انڈسٹری 40 سے زیادہ ممالک میں ایکسپورٹ کر رہی ہے, آپ کو قیمتی زر مبادلہ دے رہی ہے. وہاں تو ہم چائنا اور انڈیا جیسے ممالک سے کوالٹی کی بنا پہ کمپیٹ کرتے ہیں, پیسے کے بنیاد پہ نہیں کرتے. خواجہ صاحب میں ہی وہ بندہ ہوں, آپ کے خلاف میں ہی وہ بندہ ہوں. ذہن میں رکھیے نا سر, وہ گورنمنٹ ہے, ریگولیٹ تو کرنا ہے انہوں نے. میں جاوید چوہدری صاحب ان سے یہ پوچھیں کہ میں وہ شخص ہوں جس نے 1.5 سال سے ٹاسک فورس رن کی ہے, الحمدللہ بڑے بڑے کلپرٹس کے ساتھ مقابلہ کیا ہے, اور انہی کی پروڈکٹس جو لوگ جعلی بناتے تھے 1000 پریمیسز پر ریڈ کر کے 900 مقدمے کیے ہیں اور لوگوں کو اریسٹ کیا ہے. ان کی مدد کی ہے, معاشرے کی مدد کی ہے, اور الحمدللہ ان کو لگتا ہے کہ 1.5 سال میں ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے جو آئندہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. ہمارا تو پچھلے کئی سال سے میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے, کیمرہ پکڑا ہوتا ہے اور وہ ان لائسنس فیکٹریز میں جاتے ہیں. میں نے اسد صاحب میں نے آپ سے 1 منٹ مانگا تھا اور میں آپ کی بات میں نہیں بولا تھا. سالوں میں 40% سے زیادہ ہماری ایکسپورٹ متاثر ہوئی ہے. حاجہ صاحب میں نے آپ سے 1 منٹ مانگا تھا, مجھے پلیز 1 منٹ بات کرنے دیں. آپ کی گورنمنٹ تو خود کہہ رہی ہے کہ وہاں جعلی دوائیں ہیں.
ہمیں اعتراض ہے کہ آپ نے یہ جو مکس کر دیا ہے جعلی دوا ہم نے بنانے کوئی والے مکس کو، نہیں کیا، سب اسٹینڈرڈ، ہم نے کوئی مکس سب نہیں کیا۔ اسٹینڈرڈ تو بہت آپ معمولی دیکھیں نا، بات ہے، یہ چیزوں سے ڈیفینیشن کا ایشو ہے خواجہ عرفان صاحب، یہ ڈیفینیشن کا ایشو ہے۔ سر میں سمجھ رہا ہوں یہ کیا کہہ رہے ہیں، بڑے آرام سے کر سکتے ہیں جاوید چوہدری صاحب، مجھے اگر بات کمپلیٹ کرنے دیں، اگر یہ مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں تو میں اس کا جواب دے دوں۔ ڈرگ انسپیکٹر اگر کسی دکان میں آئے اور دکان میں آ کے خواجہ صاحب وہ یہ کہے کہ یہ اس کی کلیننگ میرے معیار کے مطابق نہیں ہے، تو یہ بھی نان بیلیبل افینس ہے وہاں پہ۔ بالکل ایسا نہیں ہے، نہیں بالکل ایسا نہیں میں نے ہے۔ آپ سے عرض کیا کہ ڈرگ انسپیکٹر کے خیال میں نہیں ہے۔ جاوید چوہدری صاحب اگر مجھے بات ہے کرنے کہ دیں یہ گے تو میں سارا جواب کا دوں سارا گا۔ ایکٹ جو پہلے بیلیبل تھا، کون شریف آدمی، ایک فیکٹری یہاں 50 کروڑ سے 1 ارب سے کم نہیں بنتی خواجہ صاحب، عزت دار آدمی روزانہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں عدالتوں میں دھکے کھائیں گے یا وہ جیلیں لیں گے؟ جی عمران صاحب، جی نہیں، مجھے پہلے ان کو کہنے ہیں پوری بات کر لیں، میں پھر جواب دوں گا۔ جی ہوگی اب بات ہی نہیں، میں اسی بات پہ تو آ رہا ہوں، ابھی پکچر کلیئر ہو جائے گی۔ دیکھیں مطالبہ یہی ہے نا کہ سائنس اور کرائم میں فرق ہونا چاہیے، تو مطالبہ تو 4 دن پہلے پورا کر دیا تھا، تو پھر یہ جو اتنا تماشا لگا، یہ جانیں گئیں اور کہا جاتا ہے جی کہ حکومت پنجاب کی بے حسی تھی، تو بے حسی تو پھر ان لوگوں کی آپ کا عمران نذیر صاحب یہ خیال ہے کہ یہ آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں، اپنی دکانیں بند کر کے، اپنی فیکٹریاں بند یہ کر کے، بالکل خیال 40 نہیں ہے، لاکھ لوگوں یہ کو بالکل سڑکوں پہ خیال لا نہیں کے ہے، یہ آپ کے خلاف سازش کر رہے یہ ہیں؟ بالکل خیال نہیں ہے، اس میں ایک فیکٹر شامل خواجہ نہیں صاحب ہے بل جی۔ اسمبلی سے پاس ہو گیا، گورنر صاحب کے پاس چلا گیا، کاش یہ چیزیں، یہ ڈیلیبریشن پہلے ہو جاتی انڈسٹری کے ساتھ۔ تو آپ لوگ کیوں نہیں بیٹھے؟ آپ کے ساتھ 17 سیٹنگز کی ہیں، آپ لوگوں نے کیوں نہیں کی؟ 2015 کی ہے۔ اسد صاحب اگر آپ مجھے بات کرنے دیں گے تو میں یقیناً آپ کا مسئلہ حل کروں گا، میں آپ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے اس چیز کا جواب چاہیے کہ 1.5 برس میں جو سروسز حکومت پنجاب نے، جو ٹاسک فورس نے سروسز کی، کسی ایک شخص کو شکایت کا موقع نہیں دیا الحمدللہ، اور میں وہ شخص ہوں جو بار بار یہ کہتا ہے کہ ہماری انڈسٹری میں الحمدللہ جعلی ادویات نہیں بنتی، لیکن یہ مان لینا چاہیے کہ غیر معیاری ادویات کا ایشو ہماری انڈسٹری کے چند لوگوں میں ہے، وہ بناتے ہیں اور پھر جب ان کو ریکال کے لیے لیٹر لکھا جاتا ہے تو خط کا جواب دینا بھی پسند نہیں کرتے۔ ریکال کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، لکھے گئے خط کا جواب نہیں دیتے۔ اور جو دوسری باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جی چودھری سرور صاحب کی طرف جانا دے سر، مجھے 1 منٹ عمران صاحب چودھری سرور صاحب کی طرف جانا دے، آپ کا نقطہ آ گیا۔ چودھری صاحب یہ فرمائیے کہ سر کہ یہ تو دوائیوں کا مسئلہ نہیں حل ہو رہا پنجاب میں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ رینجرز آئیں، وہ آپریشن کریں، سلیپر سیلز کو ختم کریں پنجاب میں، تو سر یہ جو آبویس قسم کے پرابلمز ہیں جن کو بڑے آرام سے مذاکرات سے حل کر سکتی ہے گورنمنٹ کی توجہ وہاں پہ نہیں ہے، تو یہ بڑے بڑے جو معاملات ہیں یہ کیسے کریں گے ابھی؟ اصل میں جاوید چوہدری صاحب جو پرابلم ہے ہمارا وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر ہمارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ پاورفل ہوں، امپاور ہوں اور لوگوں کو ان پر ٹرسٹ ہو، میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے جو لوگ ہیں اگر ان کو یہ ٹرسٹ ہو کہ ابیوز یہ قانون نہیں ہوگا تو یہ اتنے لوگ جو ہیں ان کا دماغ خراب نہیں ہے کہ یہ اپنی کاروبار، اپنی دکانوں، اپنی فیکٹریوں کو بند کر کے یہ بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے ایک چیز میں خواجہ صاحب سے، عمران سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے جو انڈسٹری کے تحفظات ہیں، میں حکومت کے بالکل جہاں تک جعلی دوائیوں کا تعلق ہے، سب سٹینڈرڈ دوائیوں کا تعلق ہے، میری ذاتی طور پر پوری سپورٹ جو ہے حکومت کے ساتھ ہوگی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہماری قوم کے لیے۔ ملاوٹ نے اس ملک کو تباہ کر دیا ہے، کوئی چیز نہیں، آپ گوشت میں چلے جائیں، دودھ میں چلے جائیں، ایون کھادیں لے لیں، ایون ایگریکلچر کے لیے دوائیں لے لیں، اس جال سازی نے اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو اس میں فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو بھی کوآپریٹ کرنا چاہیے، میری ان سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ فلیکسیبلٹی شو کریں، لیکن ایک مجھے ان سے پوری ہمدردی ہے کہ ان کے لیے واقعی یہ ڈرگ انسپیکٹر جو ہیں ان فیکٹریوں کے لیے، دوسروں کے لیے، پھر اس میں ڈی او ہیلتھ بھی آ جائے گا، پھر اس میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر بھی آ جائے گا، تو ان کی زندگی جو ہے یقینی طور پر ان کے لیے مشکلات ہوں گی۔ تو اگر ان کی جو ریزرویشنز ہیں ان کو یہ حل کر دیں تو مجھے یقین ہے کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو ہے وہ بھی فلیکسیبلٹی دکھائے گی۔ لیکن ایک بات میں اور آپ سے کرنا چاہتا ہوں جاوید چوہدری صاحب، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آج سے 15 سال پہلے، 20 سال پہلے، جیسے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لاہور میں یا پورے پنجاب میں رینجز کا آپریشن ہونا چاہیے اسی طرح جس طرح کراچی میں ہوا ہے، اسی سے جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا، اور اگر رینجز آپریشن نہیں کرتے تو دہشت گردی اسی طرح جاری رہے گی اور پنجاب اس کا ایک سینٹر بنتا چلا جائے گا۔ ایک سوال یہ ہے، یہ آپ کے پاس چھوڑ کے جانا میرا پروگرام
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. جو صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا لیکن مجھے عمران نذیر صاحب سے ایک سوال کر لینے دے. عمران صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ جو آپ نے اس بل میں رکھا ہے کہ ہر فارمیسی پہ 2 فارمسٹ ہوں گے, 40,000 فارمیسیز ہیں, یہ جو نقطہ انڈسٹری نے اٹھایا, 9,000 آپ کے پاس ہے, یہ گیپ کیسے پورا ہوگا سر؟ جو صاحب یہی تو ساری مس انڈرسٹینڈنگز ہیں جو پیدا کی جا رہی ہیں, اور بیچارے کیمسٹوں کا اور ہمارا ان کے ساتھ تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. ہمارا تو مسئلہ ہی ان 2 نکات پہ تھا. وہ جو بات یہ کی جا رہی ہے شروع سے ڈرگ ایکٹ میں ہے, یہ ہم نے نہیں رکھی, اور وہ کوالیفائڈ پرسن کی بات ہے, اور جتنا اس پہ عمل ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے, یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. ہم کر یہ رہے ہیں کہ ہم اپنی ڈرگ رجیم کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں. جو چوری سرور صاحب نے بات کی کہ ہم میری بات سن عمل نہیں ہوگا, سن لینا, میری بات سن لینا, جو ہو رہا ہے گراؤنڈ ریئلٹی پہ بات کرتے ہیں نا, گراؤنڈ ریئلٹی پہ بات کرتے ہیں. کہ چوری سرور صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. ہم نے ان کو ڈرگ انسپیکٹر کی بلیک میلنگ سے انڈسٹری کو آزاد کر دیا ہے. ہم انٹرنیشنل کوالٹی کے تھرڈ پارٹی میکانزم کو لے کر آئے ہیں. ہم نے ٹینڈر جاری کر دیے ہیں. کوئی ڈرگ انسپیکٹر ان کی فیکٹری میں ڈور نوک نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں جو لے کر آئے ہیں ترامیم, جس اگر یہ غلط کام نہیں کرتے تو ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے. گھبراہٹ اس کو ہونی چاہیے جو غلط کام کرے. پورا ہوگا سر, آپ یہ دیکھیں کوالیفائڈ پرسن کی بات ہوئی ہے, بالکل ایسی بات نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. نہیں ہوگا, وہ ایف آئی آر کاٹے گا اور نان بیلیبل بالکل ایسا نہیں ہوگا, بالکل ایسا نہیں ہوگا. پی کیو سی بی ایک سیفٹی وال کے طور پہ موجود ہے, ڈائریکٹ ایف آئی آر کسی پہ بھی نہیں ہوگی. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. یہ جو قانون ہے خواہ صاحب, یہ دنیا کے کس ملک میں رائج ہے؟ کوئی ایک ایگزامپل دے دیں کہ سب اسٹینڈرڈ یا آؤٹ آف اسپیکس دوائی والے کو 10 سال قید اور 10 کروڑ جرمانہ. آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ یہ دنیا کے کس ملک میں ہوتا ہے کہ دوائی آپ کی جعلی اور دوائی آپ کی سب اسٹینڈرڈ ہو جائے اور آپ اس کو ریکال بھی نہ کریں؟ قانون لاگو کر دیں خدا کے لیے. نہیں خواجہ صاحب مجھے جواب دیں نا, یہ دنیا کے کس قانون میں ہوتا ہے کہ آپ کی دوائی غیر معیاری ہو جائے اور آپ غیر معیاری دعا کو جو ہے وہ ریکال نہ کریں؟ باہر کے ممالک کی آپ مثال دیتے ہیں, وہ تو 1 سیکنڈ لگاتے ہیں ریکال, آپ نہیں کرتے. کوئی ایک بندہ بھی ریکال نہیں کرتا. میں لکھ کے دیتا ہوں, کوئی ریکال نہیں کرتا. آپ تو لیٹر کا جواب دینا پسند نہیں کرتے. سزا دیں, بالکل دیں گے, بالکل دیں گے سزا انشاءاللہ. نہیں کرتے ان کو اکارڈنگ جو ڈرگ ایکٹ کے مطابق ان کو سزا دیں. ہمارا بالکل 2 نکات کے علاوہ, ہمارا 2 نکات کے علاوہ کوئی تیسرا مطالبہ نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کی خواہش ہے, حکومت پنجاب کی وش ہے کہ وہی اعلیٰ معیار کی دوائی جو میں کھاؤں, میرا بچہ کھائے, شہباز شریف صاحب کا بچہ کھائے, وہی ایک رحیم یار خان کا مزدور کھائے, وہی رحیم یار خان کا کسان کھائے, وہی اٹک و میاں والی کا مزدور کھائے. اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے اور کوئی بات نہیں ہے ہماری. یہ بات جانے دیں سر. دیکھیں میاں شہباز شریف صاحب ہو بلکہ ساری جو ایلیٹ کلاس ہے پاکستان کی, وہ یہاں کی دوائی کھاتی نہیں سر, نہ وہ اچھی دوا بنائیں تو کھائیں نا سارے. سر وہ کہ لاکھوں مریض روزانہ اسپتالوں میں آتے ہیں اور 90% دوائی آپ کی فارما انڈسٹری کی ہے جو یوز ہوتی ہے. بھائی پھر گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ گھبراہٹ کس بات کی ہے بتائیں؟ جب سیفٹی وال دینے کو تیار تھے. کوئی گھبراہٹ نہیں, صرف اور صرف اس پہ ہے صرف کہ سب اسٹینڈرڈ کی کلاس جو ہے آپ فرق کر لیں لیجیٹیمیٹ مینوفیکچر میں اور جو کسی. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. میرا یہ انڈسٹری کا پوائنٹ ہے. حاجہ صاحب یہ فرق کرنے کو 4 دن پہلے سے ہم تیار تھے, پھر ہڑتال کیوں کی آپ نے؟ ہم نے تو کہہ دیا تھا آپ کو کہ پیر کو بیٹھیں گے اور اس فرق کو کریں گے. آپ نے بل اسمبلی میں پاس کروا دیا, اسمبلی میں ہم نے آپ کو ایشورنس دی تھی. ہم نے رانا ثناء اللہ نے آپ کو انشورنس دی تھی. خواجہ صاحب رانا ثناء اللہ نے آپ کو ایشورنس دی تھی, آپ اپنے ساتھیوں کو فون کریں اور حلفاً کہیں کہ یہ ایشورنس نہیں دی تھی. اس ہڑتال کا کوئی جواز نہیں تھا. اور کمیسٹ ہمارے جو بھائی ہیں ان سے تو ہمارا معاملہ ہی کوئی نہیں ہے. ہم تو ان کو آلریڈی ریلیف دینے کے تیار تھے, آج بھی تیار ہیں, کل بھی تیار ہیں. 2 ایشوز پہ جھگڑا ہے صرف, جعلی ادویات پہ, غیر معیاری ادویات پہ. اس پہ آپ کو سیفٹی وال دینا ہمارا بنتا ہے. ہم آپ سے 2 قدم بڑھ کے آپ کے ساتھ ہیں. تو ٹھیک ہے آئیں, بسم اللہ کریں. ہماری جعلی دوا بنتی ہے خواہ صاحب, میری کمپنی کی جعلی دوا بنتی ہے. آپ بسم اللہ کریں, 2 قدم آگے آئیں, ہڑتال کال آؤٹ کریں, بیٹھیں. لیکن عمران نذیر صاحب یہ فرمائیے گا جب یہ بل پاس ہو گیا ہے تو پھر مذاکرات کی کیا ضرورت ہے سر؟ مذاکرات تو پھر آپ اس میں بل میں شامل نہیں کر سکیں گے. آپ چوری صاحب دیکھیں, ہم نے ان کو یہ عرض کی تھی کہ ایک قانون بن گیا, اس قانون کی اب تشریح ہے, تشریح میں سیفٹی وال ہم نے دینا ہے, ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے اس میں فرق کرنا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ سے غلطی سے اگر بن گئی ہے تو اس کا جرم اور ہے, اور اگر ایک شخص نے جان کے کرائم کیا اس کا جرم اور ہے. اور وہ سیفٹی وال ہے پی کیو سی بی کا ادارہ, جو اس کے اندر ایک سیفٹی وال موجود ہے جس میں ان کے اپنے نمائندے بیٹھے ہوں گے. صحیح, میں سمجھ گیا ہوں کی بات. جوئی سرور صاحب یہ بتائیے گا سر, جوئی سرور صاحب یہ بتائیے گا کہ پنجاب کو رینجرز کے حوالے ہو جانا چاہیے اب؟
جی میں دو چیزیں ہیں اگر مائنڈ نہ کریں، چونکہ یہ مسئلہ جو ہے میڈیسن کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیشنل امپورٹنس ہے اس کی، اور اس سے ہماری ایکسپورٹ کا بھی بہت گہرا تعلق ہے۔ ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو 2-4% کالی بھیڑیں ہر جگہ ہوتی ہیں وہ پوری انڈسٹری کو، پوری کمیونٹی کو ملائن کر دیتی ہیں۔ دیکھیں ایک بات میں آن دا ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ آج سے 15 سال پہلے، 20 سال پہلے جب باہر کی دنیا سے ہم پاکستان سے ایکسپورٹ کی بات کرتے تھے تو وہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ وہاں سے جی سب سٹینڈرڈ مال آتا ہے، نمبر 2 مال آتا ہے۔ لیکن اب اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کو یہ بات یقین سے کہتا ہوں کہ میں دنیا کے جس ملک میں بھی گیا ہوں، ہماری جو کوالٹی آف گڈز ہے، چاہے وہ میڈیسن ہے، چاہے وہ ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ہے، اس پہ کبھی کوئی کمپلین نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے میں حکومت سے بھرپور یہ گزارش کروں گا کہ انٹرنیشنل لیول پہ میڈیسن کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، بلینز ڈالر کی مارکیٹ ہے، اور ہمیں اس مارکیٹ میں انڈیا سے کمپیٹ کرنا ہے۔ تو خدا کے لیے اس سے تو مریضوں کا یہاں پر نقصان ہو رہا ہے۔ چیف منسٹر صاحب کو انڈسٹری کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ان کے تحفظات جو ہیں دور کرنے چاہیے، اور ایسی چیزوں کی جو ڈسکشن ہے ٹی وی چینلز پہ، اس سے ہماری ایکسپورٹ جو ہے متاثر ہو سکتی ہے۔ اب دوسری بات کی میں طرف آتا ہوں، دیکھیں اگر امن و امان کی صورتحال بہتر ہوتی ہے، دہشت گردی میں کمی آتی ہے، تو پنجاب میں رینجرز بلانے میں کوئی مذائقہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ عمران صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس میں 15واں نقطہ تھا کہ پنجاب میں عسکریت پسند گروپوں سے کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، زیرو ٹالرنس پالیسی تھی۔ تو سر اگر یہ آپ اس وقت عمل کر لیتے تو کل لوگ اس طرح مال روڈ پہ شہید نہ ہو رہے ہوتے۔ دیکھیں ایک تو مجھے یہ کہنا چور صاحب کہ آج عمران خان صاحب نے یہ بات کی اور انہوں نے کہا دہشت گردی پہلے سے بڑھ گئی ہے، انتہائی زیادتی ہے، ہماری فورسز جانے دے رہی ہیں، ہمارے لوگ جان قربان کر رہے ہیں، اور الحمدللہ دہشت گردی جو 2013 میں تھی آج وہ نہیں ہے اللہ کے فضل سے۔ تو کام کرنے سے ہی کم ہوئی ہے نا، سب نے مل کر کام کیا تو کم ہوئی ہے۔ تو ہمیں اپنے ملک کے بارے میں اچھی بات بھی کرنی چاہیے بھائی۔ ہمارے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو روتا چھوڑ دیا، کیپٹن مبین کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے، اس نے جان دے دی، ہم ابھی تک اپنی لوگوں کے اوپر عدم اعتماد کر رہے ہیں۔ تو چوری صاحب نے جو بات کی ہے نا بڑی اچھی بات کہی ہے، یہ تمام شعبوں میں یہ بات ہونی چاہیے، اپنے ملک کا اچھا امیج بھی دینا چاہیے کہ ہر وقت ہم اپنے ملک کو برا بھلائی کہتے رہیں اور لوگوں کو کہتے رہیں کہ ہم بڑے گندے ہیں اور باقی دنیا اچھی ہے۔ عمران صاحب بہت بہت شکریہ، آپ کا خاصا ختم ہو گیا، آپ نے گفتگو سنی، فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا۔ کل پاناما کیس کی ہیئرنگ ہے، کل پاناما کیس کی ہیئرنگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانوں کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔